अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुस्लिम लीग नून पर एक तरफ अपने ही अरकान के इस्तीफों के दबाव का दबाव बढ़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब एक और एहतजाज के लिए भी मुमकिन एहतजाज के लिए सब बंदियां भी शुरू हो गई हैं। सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद मुमकिन एहतजाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और पाक सरजमीन पार्टी और काफ लीग डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को किसी भी मुमकिन एहतजाज की सूरत में अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुकी हैं, जबकि जरदारी साहब ने भी ये वाजे कर दिया है कि अब वो सड़कों पर निकलेंगे और मौजूदा हुकूमत को नहीं चलने देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने वाजे किया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। शेख साहब आप पहले शख्स हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून के 70 के करीब अरकान पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इस्तीफों का नया ट्रेंड, नया मामला शुरू हुआ है नून लीग के अंदर, ये कहां तक जाएगा? कितना बड़ा चैलेंज है ये इस्तीफों वाला? देखिए, मैंने 42 कहा था और मैंने कहा था ये मुस्लिम लीग ऐसी पार्टी है, अगर एक सीट भी, एक ईंट भी निकली तो ये 40 के 80 हो सकते हैं। और ये 40-42 मेंबर वही हैं जो पीपल्स पार्टी में भी थे जी। आप सारा रिकॉर्ड निकाल लें, उसके भी वजीर थे अवैस लगारी और ये सारे लोग। फिर ये काफ लीग में भी थे, फिर ये नून लीग में भी थे। और अब जो कोई नया अगर इस आस पे बैठे हैं कि जिस मुंडेर पे बैठने जाएं वहाँ कोई दाल दलिया हो, वहाँ कोई प्रोग्राम हो, तो उसके लिए भी ये तैयार बैठे हुए हैं। मसला सिर्फ ये है कि अभी बड़ा क्रूशल टाइम है ये 90 दिन या 80 दिन या 70 दिन। और लड़ाई आपने बिल्कुल ठीक इब्तदा की। आई फुली सपोर्ट यू। और मैं इस पे एक लाइन में सारी सियासत समेट देता हूँ। वो कहते हैं हम मुद्दत पूरी करेंगे, हम कहते हैं नहीं, आपकी अधूरी मुद्दत है, आप पकड़े गए हैं चोरी करते हुए, माल लूटते हुए। शेख साहब आपने ही कहा था, जी पूछें। आपने ही कहा था कि नून लीग की सियासत नेस्त व नाबूद न हुई तो मेरा नाम राना सनाउल्लाह रख दीजिएगा। इतना ज्यादा एतमाद क्यों नून लीग की तबाही का? कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल हम आपको राना सनाउल्लाह के नाम से पुकार रहे हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये बदबूदार लोग जो हैं वो गाली बन चुके हैं जो माशरे में। और 11 तारीख को ये मुमकिन है मैं भी हार जाऊं जो कहता हूं। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार मैं जीतूं। और जीत से मुराद मेरी ये सियासी सोच की जीत है। मैं नहीं समझता, मेरे नज़दीक पनामा केस में और हुदैबिया केस में और LNG में इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, हो सकता है मैं गलती पे हो जाऊं और ये जीत जाएं, मैं हार जाऊं, लेकिन अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है। जब मैं पनामा में अपील हुआ तो मैं कहता था कि ये ताबूत निकलेगा, सबूत के साथ निकलेगा। मैं कहता था कि ये कीलें ठोका हुआ ताबूत निकलेगा। और मैं इमरान खान का मशकूर हूँ। उसकी पार्टी में शायद मेरी राय की हमायत में थोड़े लोग थे और जहांगीर तरीन और शाह महमूद और इमरान खान ने मेरी बात का वज़न रखा और खड़े हुए। और वो बड़ी पार्टी है, जब वो खड़े हो गए तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। बेसिकली ये मेरी सोच थी कि ये अल्लाह ने केस निकाला है, इसमें किसी सियासी पार्टी, मुझे तो नक्शे में नज़र नहीं आता था ये पनामा कहाँ है। आप यकीन जाने मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या होगा। जब मीडिया में इतना डिस्कस हुआ, मीडिया में जर्नलिस्ट ने इसका परखचे उड़ा दिए, दुनिया में लोगों ने रिज़ाइन देने शुरू किए, तो फिर अल्लाह ने हमें इज्जत दी और वो डिस्क्वालीफाई मैं कहता हूँ हाँ, मुझे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हाँ मेरे केस पे हुआ। मेरा 62-63 का केस था, मेरा एक गोली का सियासी पिस्तौल था, बाकियों के 184-3 और कई साल तक चलने वाले केस थे। जो मैंने केस किया वो कामयाब हुआ, अल्लाह ने किया। लेकिन वो तो शेख साहब कहते हैं कि वो हमें पनामा पे निकाला ही नहीं, हमें तो अकामा पे निकाल दिया गया। पनामा जो है, अकामा उसका भी बाप है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुशन दिया। नज़रसानी का फैसला आप ज़रा साथ लगा दें। अगर कोई इनका अक्लमंद दोस्त होता, उनको मशवरा देता कि मत जाओ नज़रसानी में, तुम्हें उन्होंने गुंजाइश रखी है।
آپ کے لیے انہوں نے گنجائش چھوڑی ہے آپ کی العزیزیہ اور دوسری اور تیسری اور پارک لین کے فلیٹس، انہوں نے کسی کو ڈسکس نہیں کیا تھا کہ آپ اپنا ڈیفینڈ کر سکیں، اور وہ روتے رہے، جج چیختے رہے سپریم کورٹ میں، یار کوئی ثبوت لے آؤ، حسن حسین کی کوئی بینیفیشری سٹیٹمنٹ لے آؤ، کوئی ہوتی تو لے کے آتے نا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو، میں اللہ کی طرف سے کوئی حالات بدل جائیں تو کہہ نہیں سکتا، میں ان لوگوں کا سیاست میں اس خاندان کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں، بڑی ذات اللہ کی ہے، یہ میری سوچ ہے۔ شیخ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف صف بندیاں ہو رہی ہیں، آج آپ ہماری حکومت گرانے کے لیے آئیں گے تو کل کو آپ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں، تو آپ اتنے اچھے نہیں کہ ہم آپ کی حکومت گرانے کے لیے نہ آئیں، ایسا نہ کریں۔ تو کیا یہ سلسلہ اب ایسے ہی ملک میں چلتا رہے گا، پاکستان میں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا کر رہے ہیں جی ہم، آپ مجھے بتائیں۔ خود ان کا کیس لگا ہوا ہے نیب میں، پیراگون کا، ایل ڈی اے کا، خود ان پہ سٹے آرڈر ہے اتنے عرصے سے، اور وہ ایک انشورنس کمپنی کا۔ بابا کلیئر کریں، ضرور لڑیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی مال آپ کمائیں حرام کا کروڑوں اربوں روپے، اور پھر عوامی نمائندے بھی کھلائیں اور جمہوریت کے چیمپئن بھی کھلائیں۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں لے سکتے آپ، ایک ٹکٹ میں ایک ہی مزہ لے سکتے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے مت لیں۔ لیکن شیخ صاحب، عباسی صاحب، پرائم منسٹر صاحب بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں ہی جمہوریت پر شب خون مارنے کو تیار ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے بھی کہا تھا کہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ دونوں طرف سے جب جمہوریت کو مضبوط ہونے کی باتیں کر رہی ہے تو کیا جمہوریت دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں سے ہی مضبوط ہوگی یا پھر کوئی اور ماڈل بھی ہے؟ میری تھوڑی سی گزارش سن لیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ نیک اور ایک پاکستان کے محب الوطن اور کالا کالا رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے کہ 200 ارب روپیہ جو چوری کرتے ہیں بجلی کا بڑے لوگ، وہ غریبوں کے جن کو مفت ہے 30 پوائنٹ یونٹس، اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ انصاف کریں آپ کہ 9 ارب 9.3 کے 7 بلین کل تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، کیپٹن صفدر اور شیخ آفتاب نے بانٹا ممبروں میں ترقیاتی پروگراموں کے نام پہ۔ انصاف کریں آپ کہ گرمیوں میں آپ گیس دیتے ہیں اور سردیوں میں بجلی دیتے ہیں، خدا فیصلہ کریں کہ اگر وہاں 25,000 وولٹ کی گرمیوں میں ضرورت ہے تو سردیوں میں 13,000 کی ہے۔ سردیوں میں گیس دیں، گرمیوں میں بجلی دیں، لوگوں کو روزگار دیں، جمہوریت کی شان بڑھائیں، لوٹ مار کا بازار لیکن ختم شیخ صاحب، یہ نیک پارسا لوگوں کی آپ نے بات کی، یہ نیک اور پارسا لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہی سیاستدان ہیں، یہی اسمبلیاں ہیں، یہی لوگ ہیں، دوبارہ سے یہی الیکٹ ہو کے آ جائیں گے، نیک اور پارسا لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پھر کوئی ہے الگ سے فارمولا کوئی؟ 440 لوگوں کو چین میں پھانسی دی گئی ہے جی، گولی ماری گئی ہے، 10 لاکھ لوگوں کو ریورٹ کیا گیا ہے، پاکستان میں 10 آدمی سزا ہو گئے، آگے تھے سے لوگ، اور ساری دنیا میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ جنوری فروری میں یورپ کے اندر، یو کے میں، مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر دبئی میں، یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے ان کے خلاف بڑا ریئیکشن ہے اور یہ دولت منجمد ہوگی۔ لیکن یہ جو چین میں ہوئے وہی تو ہم پاکستان میں کرنا شروع کر دیں، کیا یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ کوئی اور حل نہیں ہے کیا؟ قتل کر دیں، گلا کاٹ دیں، گولی مار دیں؟ ہم نے نہیں کہا قتل کرو، ہم کیا سزا دیں، چور اور چوکیدار میں فرق کریں، ظالم اور مظلوم میں فرق کریں، قاتل اور مقتول میں فرق کریں، پاک صاف اور بدماش میں فرق کریں، نام کا شریف نہ ہو اصل میں شریف ہو، قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، اپنے بچوں کو نہ لٹائے، غریب کے بچوں کو بھی دے دے، اپنے بچوں کو بانٹے اور غریب کے بچوں کو ڈانٹے، ایسی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کنٹینر پر کون اور کیوں چڑھانا چاہتا ہے۔ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ شیخ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب شیخ صاحب کو، یعنی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کنٹینر پر چڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عمران خان اور زرداری کے کہنے پر کنٹینر پر چڑھیں گے؟
ہر دفعہ کنٹینر ضروری نہیں ہے جی، ہر دفعہ ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے سیاست میں بڑا اہم موڑ ہے، اور 11 تاریخ سے پرسوں سے اہم سیاست کے ادوار شروع ہو جا رہے ہیں، اور 11 مارچ تک سیاست فائنل ہو جائے گی میری پولیٹیکل کیلکولیشن میں. کل پھر آپ کہیں جی یہ نجومی ہے، پیشن گوئیاں کرتا ہے، اور جب میں کہتا تھا نواز شریف جائے گا، اس ملک میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا جی. آپ یہ دیکھیں جب میں نے ناموس رسالت کی سوال قومی اسمبلی میں اٹھایا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوا. اسپیکر تو بند ہوتا ہی تھا، وہ کہتے بکواس کر رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ویسے کا ویسا ہی ہے. جب میں نے جمعے کا بیان ریکارڈ کرایا کہ جمعے تک تم نے نہ کیا تو میں باہر نکلوں گا اور پھر تم جانو اور میں جانوں، پاؤں میں پڑ گئے، پاؤں میں گر گئے. خدا کے واسطے مسٹیک ہو گئی. اسپیکر نے کہا کلیریکل مسٹیک ہو گئی. یہ نواز شریف کی ایک سوچی سمجھی مسٹیک نہیں تھی، یہ اس کا سیاسی ایجنڈا تھا جو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ پیش کر رہے تھے، اور جس کا ذکر باہر کی دنیا میں اب ہو رہا ہے. آج ٹرمپ کے خلاف جو دنیا باہر نکلی ہے، یہ باتیں بھی اب نکل آئی ہیں کہ پاکستان میں کیا ایجنڈا تھا، اور پاکستان میں شیخ صاحب آپ نے کہا اگلے 3 ماہ امپورٹنٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب تو جا چکے ہیں، اب تو وہ نکالے جا چکے ہیں، تو اب کس کی قربانی؟ کیا اب شہباز شریف صاحب کی قربانی کے لیے اب آپ لوگ نکلنے لگے؟ کیا اب امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں؟ بڑا افسوس ہے جی کہ یہ قربانی ہے. چور کو نکال دیا کسی نے. یار کیا بات کر رہے ہو آپ میرا مطلب ہے بیلنس کریں بات کو. 5 ججوں نے قربانی سے پہلے میں نے قربانی نہیں، وہ پچھلے سال کی بات ہے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب تو قربانی کا سیزن بھی نہیں ہے. عید میلاد النبی کا محرم ہے، مہینہ ہے عید میلاد النبی کا، اور اللہ کی نبی کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ مسلمانوں کو آسانیاں پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کرے گا چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے مہینے 2 مہینوں میں نجات مل جائے گی. اور یہ میں نے تو نہیں کہا رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کو کہ یہ 24 بندے مار دو، 14 بندے شہید کر دو. سر جی اب تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ جسٹس نشفی کہہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے ہیڈ کیا میٹنگ کو. یہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں. شہباز صاحب کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا. سر جی جس دن انہوں نے سچ بولا، ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا. یہ جھوٹ کھیل کے ابھی تھکے نہیں ہیں، قوم کو تھکا دیا انہوں نے جھوٹ کھیل کے، اور بالآخر یہ تھکیں گے. شیخ صاحب ہونے کیا جا رہا ہے جس کا آپ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ 11 دسمبر سے 11 مارچ کا جو دورانیہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قوم جاگ کر رہے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا پلان کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں پتا کہ حدیبیہ کیس لگ رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ پاناما کیس کا فیصلہ ہونا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ LNG کا کیس لگنے والا ہے. وہ تو نیب لے کے نہیں آئی تھی چیزیں ساری، نیب تو نامکمل ریکارڈ لے کر آئی تھی، نامکمل چیزیں. دیکھیں سر جی ریکارڈ کیا لے کے آئی تھی کیا نہیں لے کے آئی تھی اس کی میں تفصیل ہے، میں امپورٹنس بتا رہا ہوں. نااہلی اور اہلی والا بھی کیس لگ جانا ہے، 203 بھی لگ جانا ہے جو انتخابی اصلاحات ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنس کیا؟ بندہ تو نہیں بندے نے مارنا نا جی، بندہ بندے نے نہیں مارنا ہوتا، بندہ بندے نے نہیں مارنا ہوتا. بندے کی سیاسی پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے، جو رات کو میں 2 دفعہ کرتا ہوں، پھر سوتا ہوں سکون سے. بخار میں بھی آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، 103 104 بخار میں بھی دے رہا ہوں، تاکہ قوم جاگتی رہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. آپ کا بڑا اسے پتہ ہم نے اپنی جان دے کر بھی بچانا ہے، اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا ہے، اور غریب کے راج کے لیے بے شک کتنی بھی قربانی دینی پڑے اس کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور جمہوریت کو بھی زندہ رکھنا چاہیے تاکہ جمہوریت کو بھی آنچ نہ آئے. تو پھر جو آپ نے سارے سرکمسٹانسز ہمیں بتائے، جو آپ نے منظرنامہ بیان کیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کو یعنی 3 مارچ تک آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سر جی یہ تو کورٹوں نے فیصلے کرنے ہیں نا، میں کوئی ماما جی کی عدالت تو نہیں. کورٹ تو ہے لیکن ایک عوامی کورٹ آپ بھی لگانے لگے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کال دے چکے ہیں، آپ کی جماعت دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر چکی ہیں، انہیں اپنی یقین دہانی کرا چکی ہیں کہ طاہر القادری صاحب نکلے تو تمام ساتھ نکلیں گے. اب کی بار احتجاج ہوتا ہے تو شاید اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی، وہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. زرداری صاحب کہہ چکے کہ اب ہم شہباز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چلنے دیں گے، وہ بھی ایک اشارہ ہے. میری گزارش سن لیں، حدیبیہ
کیس آج سے پہلے جب یہ انہوں نے مل ملا کے ملی بھگت سے ختم کرایا، اس سے زیادہ اب سٹرونگ ہو گیا کہ سعید قریشی نیشنل بینک والا جو ہے وہ وٹنس بن گیا. پہلے اسحاق ڈار تھا وٹنس، سلطانی گواہ، وہ بھاگ گیا. میں سارے لندن میں اسپتال دیکھتا رہا ہوں، اسپتال میڈیا میرے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے، میں جدھر جاتا تھا میڈیا ساتھ تھا. میں نے سب سے پوچھا یار کتنے نظر آیا اسحاق ڈار؟ مجھے اور کئی بندے نظر آئے سٹوروں میں. 2 دن کے لیے تو میں گیا تھا. جہاں میڈیا مجھے ملا میں نے کہا اسحاق ڈار کتنے دیکھا؟ جنہوں نے کہا جی کوئی نہ. یہ لوٹ مار کر کے وہاں بھی ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی اور یہ بھی زمین تنگ ہو جائے گی. یعنی آپ کے بقول وہ بیمار نہیں ہے؟ میری رائے میں بیمار تو اللہ تعالیٰ اگر ہیں تو صحت دیں. میرے خیال میں کلثوم صاحبہ بیمار ہیں اور ان کا پتہ بھی لگتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اسحاق ڈار کو بگایا گیا پرائم منسٹر کے جہاز پہ، کہیں دوبارہ 164 کے بیان پہ آ کے دوبارہ دستخط نہ کر دیں. ہاں میرے ہی دستخط ہیں. پھر نواز شریف کدھر جائے گا اور شہباز شریف کدھر جائے گا؟ شیخ صاحب آپ نے کہا اگلے 3 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستانی پولیٹکس کے لیے. ایک طرف تو آپ نے کہا کہ نون لیگ نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ہی دوست، آپ کے بھائی، آپ کے سیاسی دوست عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کے اتحادی بھی ہیں، ان کا اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کا فیصلہ بھی متوقع ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی نااہل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے. میری دعا تو یہی ہے کہ نہ ہو. عمران خان نے تو بیان دے دیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا مجھے قبول ہوگا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا. یہ آپ دعا گو میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بہتری کی حالات کرے اور بہتری کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد شیخ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. شیخ صاحب احتجاج کی ہی اگر میں بات کروں، جس کی ممکنہ طور پر کال دے بھی چکے ہیں، شیخ صاحب اپنے کارکنوں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ تیار رہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیگر جماعتیں بھی، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں، وہ دونوں ان کے ساتھ کنٹینر پر چڑھنے کو تیار ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ دونوں کنٹینر پر کیسے ساتھ چڑھیں گے قادری صاحب کے؟ دیکھیں پہلے بھی کنٹینر 2 ہی تھے. طاہر القادری صاحب کا دائیں طرف تھا اور عمران خان صاحب کا بائیں طرف تھا. ہم بائیں طرف کے کنٹینر پہ تھے. اب کیا ہوتا ہے، لیٹس ویٹ اینڈ سی. آپ نے جو مشکل سوال کیا کہ آصف زرداری اور عمران خان ایک ہی کنٹینر پر ہوں گے، میرا خیال ایسا نہیں ہو سکے. صحیح. شیخ صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے دھرنوں اور احتجاج سے متعلق ہی. چودھری نثار علی خان صاحب کا کہنا ہے کہ ملک کو بنانا ریپبلک بننے سے بچانے کے لیے دھرنوں کا باب بند ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری نہ صرف حکومت پر بلکہ سیاستدانوں پر اور فوج پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیا آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے میرے بارے میں بھی بہت کچھ فرمایا ہے. میں آ جاؤں پنڈی پھر بات کروں گا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ میرے حلقے کے 6 آدمی مرے ہیں اور یہ کہاں مرے ہیں، اور 10 آدمی زخمی ہیں، اور کل ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی ہے. اور انسانی جان اگر 14 ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوں تو کوئی وارث نہیں. اگر راول پنڈی میرے حلقے میں 6 بندے شہید ہوں تو کوئی وارث نہیں. تو کیا غریب آدمی مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ موجیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور یہ طے کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ کہاں شہید ہوئے ہیں اور کس کی گولیوں سے شہید ہوئے ہیں. کوئی اگر جمہوری حکومت ہوتی تو اس مسئلے پہ بات کرتی. اس مسئلے پر بڑا سیریس مسئلہ ہے. 14 ماڈل ٹاؤن کے، 6 راول پنڈی کے اور 10 زخمی. یہ سیریس کیس ہے اور اس کو آسانی سے نہیں لیا جا سکتا. یعنی آپ چودھری نثار علی خان صاحب کو اپنے نشانے پر لینے والے ہیں، جو کہ انہوں نے آپ کی ذات پر کافی سخت حملے کیے اپنی میڈیا ٹاک میں. میں نے نہیں کیے ابھی تک حملے. ہوتا رہتا ہے سیاست میں. ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. جیسا وہ کریں گے ویسا بھریں گے. یعنی آپ سخت جواب دینے لگے انہیں؟ ابھی دیا نہیں. ابھی تو میں لحاظ کر رہا ہوں. تیاری کر رہے ہیں؟ ابھی تیاری کی بھی ضرورت نہیں. ادھر گن لوڈ ہوتی ہے سیاسی. اچھا شیخ صاحب، فوج کے کردار کی ہی بات ہو رہی ہے تو شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوج، سیاستدان
جرنیلوں اور ججوں اور پارلیمنٹ سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا ہوگا اور معاہدہ کرنا ہوگا. تو شیخ صاحب آئین میں تو تمام اداروں کا رول ڈیفائنڈ ہے, تو یہ معاہدہ کیوں؟ آپ کو بھی پتا کیوں. جب گلے پڑتی ہے نا, جب یہ پھنستے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں, جب مطلب نکل جاتا ہے تو یہ گلے پڑتے ہیں. اب یہ ساری اچھی اچھی باتیں ان کو سجائی دیتی ہیں. ایسی ایسی باتیں کریں گے جو انہوں نے زندگی بھر نہیں کی, جو انہوں نے زندگی بھر نہیں کی. الٹیمیٹلی اس ملک میں ایک بدلی ہوئی فوج ہے اور بدلی ہوئی عدلیہ ہے, اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی جب تک فوج اور عدلیہ زندہ ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ایک نئی حکومت آ جائے گی, لیکن ایک عدلیہ نے ایک جو نیا وین پیش کیا ہے کہ چوروں کے خلاف جو نظریہ ضرورت کے ججز تھے وہ نہیں رہے. نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ ادھر کوئی جنرل بٹ ہو, یہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ملک قیوم ہو. یہ دور ختم ہو گیا ہے. اب میڈیا بڑا سٹرونگ ہے, میڈیا کسی کو نہیں بخشتا, اور لوگ میڈیا سے کافی ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں ان کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے. جن کو عزت عزیز نہیں ہوتی وہ جو مرضی کرتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں. لیکن شیخ صاحب میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں اب وہ ایک نظریہ بن چکے ہیں, اور اب ملک میں سیاست ہے وہ پرو نواز یا منفی نواز, یعنی کہ وہ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, اینٹی نواز یا پرو نواز. سیاست کا رخ ہی کہہ رہے تبدیل ہو گیا, میرے نام پہ ہو رہی ہے, میں نظریہ بن چکا ہوں. بس ہر آدمی کو غلط فہمی ہوتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کب نظریہ ہوں گے, اور فوج کے نرسری سے اور گملوں سے پل کر جوان ہونے والے, اور جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کر سیاست میں آنے والے, اور ضیاء الحق کے سیاسی جوتے چاٹنے والے لوگ آج اپنے آپ کو جمہوریت اور نظریے کی بات کرتے ہیں. وہ تو شیخ صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ آپ فوج کے ترجمان بنے ہوئے خود ساختہ, آپ انہیں کہتے ہیں, تو یہ ہے کون ہے بیسیکلی؟ اللہ کرے, مجھے فخر ہے. اگر میں نہیں سمجھتا, یہ فوج مجھ سے لوگ جونیئر ہیں بہت, میں کافی سینئر ہوں, اور پاک فوج کا اگر میں کوئی عدلیہ کے لیے کوئی اچھی بات کہتا ہوں تو میں یہ دین اور ملک کی خدمت کرتا ہوں. میں را کے یا انڈینز کے انفلنس کی بات نہیں کرتا. میں کشمیر کی جد و جہد آزادی کا آدمی ہوں, اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں میں ترجمان ہوں تو آپ یقین جانیں مجھے کسی کی ترجمانی کی ضرورت نہیں. جو میرے اندر سچ ہے وہ میں پیش کرتا ہوں, اور یہی اللہ کے فضل سے یہی میری سیاست ہے. آپ نے کہا آپ کو فخر ہے کہ اگر آپ کوئی ترجمانی کسی ادارے کر بھی رہے تو کیا ادارہ بھی آپ کو نہیں کر نہیں رہے. ترجمانی کو میں نے یہ نہیں کہا سر. نہیں, پہلے آپ نے کہا تھا مجھے فخر ہے کہ مجھے کسی کے اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کی حب الوطن ادارے کے لیے کوئی مجھ پہ الزام لگاتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ بھی اون کرتا ہے. مجھے کسی کے اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بہت بڑا جملہ کہا, آپ اس نے سرسری نظر سے گزار دیا کہ میں ان سب لوگوں سے بہت سینئر ہوں. سو مجھے کسی کی ترجمانی کی ضرورت نہیں, لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں میں کر رہا ہوں تو میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں. تو یہ سب سپریم تو پارلیمنٹ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ, پارلیمنٹ تو سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے, وہ کہاں گیا؟ اگر پارلیمنٹوں میں آ جائیں رانا ثناءاللہ جیسے اور کرپشن کے دلدادہ لوگ اور لوگوں کو سیدھی گولیاں ماریں اور 14 لوگ شہید کریں تو پھر سپریم کورٹ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں بالکل, لیکن شیخ صاحب چند شخصیات کی وجہ سے پورے ادارے پر تو سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے نا, پورے ادارے کو تو برا نہیں کہہ سکتے. جتنا برا ہے اتنا تو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ تو پھر ادارے پہ آپ نے دوسرے ادارے کو سپریم قرار دے دیا ایک چند افراد کی وجہ سے. جتنا تو نا وہی تو آپ نے پورے ادارے پر سوال اٹھا دیا. چند گندی مچھلیاں سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہیں, تو اس میں ان گندی مچھلیوں کو تالاب میں سے نکالنا چاہیے نا, اور ان مچھلیوں کو نکالیں. کون نکالے گا؟ یہ سپریم کورٹ نکال ہی رہا ہے جی, طریقے سلیقے سے لوگ نکالیں ووٹوں میں, سپریم کورٹ نکالے, دوسرے ادارے نکالیں کیوں نہ نکالیں. شیخ صاحب, وزیراعظم شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور انتخابات وقت پر ہوں گے. یہ جو اتحاد ہو رہے ہیں یہ 0 ہے, ان کا کوئی بھی کسی قسم کا ان کا امپیکٹ نہیں ہوگا, ہمیں فکر نہیں ہے. تو عبوری حکومت سے پہلے ہی جو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا, تو دونوں میں سے کس کی بات میں آپ کو زیادہ وزن لگ رہا ہے؟ دیکھیں, خاقان عباسی کو وہی کہنا ہے جو اس کا وہ
سٹپنی قسم کا وزیر اعظم بن گیا ہے. وہ چاہے گا کہ اگلا بھی داؤ میرا لگے. اگر شریف خاندان فارغ ہو جائے تو اس پر کوئی نظر کرم پڑے. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, اور میں یہاں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں کہ ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ 30 مارچ سے پہلے ان کی کک مارچ ہو جائے گی. میں زرداری کے اس فلسفی کی حمایت کرتا ہوں اور اس کا ساتھی ہوں اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں. یہ ممکنہ احتجاج کی صورت میں ہوگی یا پھر عدالتی فیصلوں کی صورت میں؟ اگلا ماڈل بھی بتا دیں. نتیجے پہ جانا چاہیے, آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے. جو نتیجہ آئین اور قانون کے تحت ہو وہ ہو جانا چاہیے. ملک تو چل نہیں رہا. کدھر ہے؟ کوئی انٹیریئر منسٹری نہیں ہے, فارن منسٹری نہیں ہے, فنانس منسٹری نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی عدالتی ٹھپا لگا ہو تو وہ زیادہ مستند چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو اتنا سخت جملہ نہیں کہوں گا. صحیح. اسی کے ساتھ اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد شیخ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو دا شو. شیخ صاحب, یہ جو مختلف سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کو اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ احتجاج اگر کرتے ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ کا, پی ایس پی آپ کی پارٹی ہے, MWM ہے, تو یہ جو ایک اتحاد سا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, صف بندی ہو رہی ہے ایک احتجاج کے لیے, ممکنہ احتجاج کے لیے, تو کیا یہ ہمیں آئندہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ایک انتخابی اتحاد کی صورت میں بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے گی؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہی. احتجاجی اتحاد اور انتخابی اتحاد دو مختلف چیزیں ہیں. جب انتخاب کا چوک آتا ہے تو یہ اتحاد اپنے اپنے راستوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. جہاں تک احتجاجی اتحاد ہے اس میں شاید یہ سارے اکٹھے ہوں. 14 لوگ شہید ہوئے ہیں, 80 لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس میں شاید یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں. جہاں تک انتخابی اتحاد ہیں میں اس میں اس سے ہوتا نہیں دیکھ رہا. یعنی نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نکالنے تک سب اکٹھے ہیں, اس کے بعد اپنی اپنی دوڑ ہوگی سب کی. یہ جیسا مرضی آپ سوچ لیں, جو میرا طریقہ تھا کہنے کا میں نے کہہ دیا. آپ اس کو جس رنگ میں لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. شیخ صاحب, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے. آپ نے بارہا کہا, پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق میرا یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کا سایہ جس دن ہٹ گیا, انہوں نے پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دی تو پیپلز پارٹی کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. زرداری صاحب نے اسلام آباد کے جلسے میں تو پارٹی بلاول بھٹو کے حوالے کر دی ہے, تو اب آپ کو پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ بلاول کیسے فرق ڈالیں گے؟ جب میں کہوں گا کر دی ہے اس وقت قوم یقین کرے گی کر دی ہے. ابھی میں نہیں ایسا کہہ رہا. کیوں, آپ کو کیوں لگ رہا ہے ایسا نہیں ہے؟ میں ظاہر ہے ابھی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ نہیں ہوا. فیصلے ابھی بھی زرداری صاحب کے ہیں اور ٹیلر کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب چل رہے ہیں, لیکن فیصلے آصف زرداری کے پاس ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں. جب یہ فیصلہ ایسا ہوا تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا. شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت کو آپ مارچ تک چلتا نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات مارچ میں ہونے ہیں, کیا وہ آپ کو نئے مینڈیٹ کے تحت ہوتے نظر آ رہے ہیں یا موجودہ مینڈیٹ کے تحت ہی ہوں گے؟ ان کا کیا مستقبل آپ کو لگ رہا ہے؟ نون لیگ کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مارچ تک ان کی حکومت چلے, سینٹ انتخابات ہو جائیں, ان کی سیٹیں آ جائیں سینٹ میں, جو 7, 8, 10 آنی ہیں وہ ان کی ہو جائیں, تو اس کے بعد بے شک الیکشن ہو جائے. ایسا کچھ ہے؟ اب کیا لگ رہا ہے؟ خواجہ آصف نے کل ایک بیان دیا تھا جو میں نے اس کو سمجھا, اس نے کہا ہم بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں. اگر یہ بیان درست ہے جو میں نے سنا ہے, کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, انہوں نے کہا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا پورا بیان, انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی فائدے کے لیے ہم بھی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی نہیں توڑ پائے گی اور کے پی اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں توڑ پائے گی. وہ اتنی ہمت نہیں کر سکیں گے کہ وہ اپنی متعلقہ اسمبلیاں توڑیں. ہمیں اگر سیاسی فائدے کے لیے توڑنی پڑی تو ہم توڑ دیں گے. ان کو بھی توڑنی پڑی تو وہ بھی دونوں توڑ دیں گے. آپ کے لیے میں یہی خبر دیکھ کے کافی سمجھتا ہوں کہ کے پی کو کوئی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی توڑ دیں گے, اور اگر آصف زرداری کو پڑی تو آصف زرداری بھی توڑ دیں گے. اگر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں, اور ساری قومی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے ساری اپوزیشن بھی استعفیٰ دے سکتی ہے. یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہے سینٹ کے انتخابات جو ہیں, جو نون لیگ کی کوشش ہے, جو ان کا پلان ہے کہ تب تک اسمبلیاں چلیں, وہ ان کا پلان سکٹل بھی ہو سکتا ہے, ان کی موو جو ہے. فیصلہ آپ کا ہے, میں نے جو کہنا تھا کہہ رہے ہیں.
میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دو. شیخ صاحب, پاکستان کی سیاست ہے اب یہ کس نظریے کے تحت چلے گی؟ کہ ایک نظریہ ہے, نواز شریف کہتے ہیں کہ میں ایک نظریہ بن چکا ہوں, یا پھر یہ الزامات کے تحت چلے گی جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر لگاتی ہیں, یا پھر ان دھرنوں اور احتجاجوں کے سائے میں چلے گی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج 4 سال سے سلسلہ پاکستان کے اندر جاری ہے ایک, اور اب ایک اور احتجاج کی تیاریاں بھی غالباً ہو رہی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو نظریاتی کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میاں صاحب دعویٰ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میاں صاحب دعویٰ کرتے ہیں. پہلا الیکشن گوال منڈی میں سے لڑا تھا تحریک استقلال کی سیٹ پہ, جس برے طریقے سے ان کی ضمانت ضبط ہوئی, کسی لاہور والے سے پوچھیں, گوال منڈی والے سے. بعد میں فوج آئی اور موج آ گئی, جنانی آیا, ضیاء الحق آیا, یہ سارے لوگ ان کی کیبنٹوں میں آئے اور پھر بانٹے گئے سارے معاملات. سارے ادارے جو ہیں پولیس کے, پٹوار خانے کے, ٹیچرز کے, ہیلتھ کے, وہاں نوکریاں ٹکٹوں کی طرح بانٹی. کوئی میرٹ نہیں تھا, جس کی سزا آج ملک بھگت رہا ہے اور جس کی سزا آج یہ سارا نظام بھگت رہا ہے. کرپشن کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی بلڈنگ ایک دن دڑام ہو کے گرتی ہے, اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ 30 مارچ سے پہلے گر جائے. شیخ صاحب, جاتے جاتے ایک ملکی سیاست سے ہٹ کر ایک انٹرنیشنل پالیٹکس سے متعلق بڑا اہم سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا ہے مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت شفٹ کرنے سے, اپنا سفارتخانہ شفٹ کرنے سے متعلق, اور اسرائیل کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس کو تسلیم کرنے سے متعلق, جس میں پوری دنیا میں ایک شور اٹھا ہے. تو اس میں جو مسلم ممالک ہیں ہمارے, جو کہ پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں تنازعات کا شکار تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی, تقسیم کا شکار ہیں, کس طرح سے ریاکٹ کریں گے؟ گو کہ OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, لیکن کچھ فرق پڑے گا, کچھ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنا امپیکٹ ڈال پائیں گے. میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلا سوال آپ یہ کریں گے, میں پھر دوسرے شہر سے آپ کو یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا تھا. چلے پہلا یا آخری بہرحال. ٹرمپ کی اس غیر دانشمندانہ فیصلے نے اور ٹرمپ کے اس بے وقوفانہ فیصلے نے, اور ساری دنیا میں جو ٹرمپ آج کل ایک جوکر بنا ہوا ہے, اس سے شاید عالم اسلام کی خدمت ہو جائے اور ایک بکھرا ہوا عالم اسلام اور انتشار اور خلفشار کا ایک شکار عالم اسلام ایک ہو جائے, اور دنیا کسی نئے بڑے بحران کے گھیرے میں نہ آ جائے. لیکن اگر مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فتح ہوگی, اور یہ اسلام اور مسلمان ملکوں کی فتح ہوگی. شیخ صاحب, پاکستان نے اس پہ اپنا سخت رد عمل دیا ہے, ہماری وزارت خارجہ نے دیا ہے, پرائم منسٹر نے دیا ہے. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کس طرح سے اپنا احتجاج رجسٹر کر سکتا ہے؟ محض بیانات سے, یا پھر عملاً بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جتنا بھی کریں بہتر ہے, جتنا کر سکیں, جتنی ان کی ثوابدید ہو, جتنی ان کی لائن اور لینتھ ہو, اور اتنا کریں. اور ظاہر ہے ہمیں اپنی مجبوریاں اور اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں, لیکن ہمیں ساری قوم کو اس فیصلے کے خلاف میدان میں نکلنا چاہیے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ لارج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں آج کے شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی شیخ رشید احمد صاحب کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 ماہ پاکستانی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں, اور ان 3 ماہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کافی کچھ ہونے جا رہا ہے, اور ہمیں بھی انتظار رہے گا, آپ بھی انتظار کریں کہ آئندہ 3 ماہ میں آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے. فی الوقت شو میں اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.